मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हमारे एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाएँ। जैसा कि आपको अब पता है कि आज मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब शमशाद गौरी भाई पीएसपी को ज्वाइन कर रहे हैं और सीईसी के मेंबरान काशिफ मुगल भाई और रईस भाई इनके साथ हैं, इनके हमरा हैं। मैं इनको पाक से ज़मीन पार्टी में खुश आमदीद कहता हूँ और अपने तमाम दोस्तों की तरफ से, तमाम अपने कारकुनों की तरफ से इनको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। इनके लिए दुआए खैर कि अल्लाह ताला इनसे इंसानियत की भलाई के काम ले ले। पॉलिटिकल वर्कर हैं, डेकेड्स, कई दहाइयाँ लगा दी इन्होंने अपनी इन तमाम सियासी एक्टिविटीज़ में, और ये आज हमारे फ़िक्र, फ़लसफ़े और नज़रिए की सच्चाई है कि लोग अपनी 30-30 साला, 20-20 साला सियासी रफ़ाक़तों को छोड़कर आज सोच कर, समझ कर, जान कर, स्टडी करके, तहकीक करके, कौल और फेल को देखकर आज पाक से ज़मीन पार्टी में तमाम ही पार्टी से लोग शामिल होते चले आ रहे हैं। मैं इस मौके पे मैं पाक से ज़मीन पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद, उनके ज़िम्मेदारों को सबको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपकी अनथक कोशिशों और आपके जद्दोजहद, साबित कदमी की वजह से आज अल्लाह का शुक्र है कि आपका पैगाम पूरे पाकिस्तान में एक मकबूल पैगाम बन गया है। मैं इस मौके की मुनासबत से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपॉर्चुनिटी को सामने रखते हुए मैं चंद अहम बातें आपसे और करना चाहता हूँ। पाक से ज़मीन पार्टी को आज बने हुए 2 साल 1 दिन हो गए हैं। 23 मार्च 2016 को पाक से ज़मीन पार्टी वजूद में आई थी और आज 24 मार्च है 2018। आज तक 2 साल 1 दिन हो गए, आज तक हमारे पास आने वालों का सिलसिला नहीं रुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे पास आने वालों का सिलसिला नहीं रुका है। और इन 2 सालों में ये पार्टी जिस तरह ग्रो करके, आपने देखा कि मीरपुर खास में 22 मार्च को एक अजीम शान जलसा हुआ है। हमने अपना यौम तासीस मनाया है, दूसरा ही यौम तासीस मनाया है। 2 साल की पार्टी ने 34वां यौम तासीस नहीं मनाया, 2 साल की पार्टी ने दूसरा ही यौम तासीस मनाया। 2 साल की पार्टी ने 34वां यौम तासीस नहीं मनाया, 2 साल की पार्टी ने दूसरा ही यौम तासीस मनाया और भरपूर अंदाज में मनाया। और अब सिंध के तीसरे शहर में पाक से ज़मीन पार्टी ने जलसा कर लिया। मैं यहाँ पे चंद बातें करना चाहता हूँ। PSL की खबर हर तरफ गर्म है। अल्लाह का शुक्र है कि कराची में ये मैच हो रहा है। आज से 2 साल पहले ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कराची में कोई क्लब मैच भी हो जहाँ पर इतने बड़ी तादाद में लोग आ सकें। मैं इसका क्रेडिट जो है वो जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जितने लोग शहीद हुए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उनको देता हूँ। उनको ये सेहरा जाता है, पाकिस्तान की रेंजर्स को, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, पुलिस को ये सेहरा जाता है। उनकी अनथक मेहनत और कोशिशों और कुर्बानियों, लाजवाल कुर्बानियों की वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उसके बाद मैं विदाउट मेंशनिंग माय वर्ड, मैं पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों को ये क्रेडिट देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से 2 सालों में इस सियासी कल्चर को उजागर किया है, आपस में जोड़ने वाले कल्चर को, कराची के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोगों को जो आपस में जोड़ने का काम किया है, इससे जो एक सॉफ्ट इमेज कराची का बना है, आज कराची के किसी इलाके के लोगों के दरमियान आपस में वो नफरतें नहीं हैं जो आज से 2 साल पहले हुआ करती थी। ये काम ऑपरेशन से नहीं हो सकता था, ये काम बंदूक की नोक पर नहीं हो सकता था। ये काम तो किसी पार्टी को, उसकी लीडरशिप को अपनी बाहें खोलकर, अपने दिल को बड़ा करके, एक फलसफे को प्रीच करके ये काम दिलों को जोड़ने वाला हो सकता था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक सरजमीन पार्टी ने बखूबी अंजाम दिया है। आज इस जगह पे बैठे हुए लोग इस बात का नमूना है कि आज साजिद बलोच हमारे साथ लियारी से है, हमारी सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर, आज अतीक मीर है
سندھ سے ہمارے ساتھ عتیق میر عتیق تالپور ہے، آج اشفاق منگی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج نصیر خان ہیں ہمارے ساتھ، آج حبیب خلجی ہیں، آج ہمارے ساتھ پختون ہیں سوراب گوڑ سے تعلق رکھنے والے، آج ہمارے ساتھ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، مہاجر ہیں. آج اللہ کا شکر ہے جو ہمارا فلسفہ، جو ہماری سوچ، جو ہماری فکر تھی، جو ہمارا خواب تھا، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا چلا جا رہا ہے. آج دیکھیں کہ اس سارے کنٹراسٹ میں مہاجر قومی موومنٹ جو کہ صرف ایتھنک بیس پالیٹکس کرنے والی جماعت تھی، اس کے سینئر وائس چیئرمین ہمیں جوائن کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو یہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے. کرنا ہم کیا چاہتے ہیں؟ کرنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میرے وطن کے لوگوں، ہم پاکستان میں ترقی کا جال بچھانا چاہتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں آسان کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ڈیولوشن آف پاور کرنا چاہتے ہیں. ہم وفاق سے صوبوں کو اور صوبوں سے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیولوشن آف پاور چاہتے ہیں. ہم ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کو پرائرٹی دینا چاہتے ہیں. ہم تعلیم کا نظام، اس کے جال کو بننا چاہتے ہیں، بچھانا چاہتے ہیں پورے سندھ بھر میں، پورے پاکستان بھر میں. سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 1000 ارب روپے سندھ حکومت نے خرچ کر دیے. ہم اس 1000 ارب روپے کا حساب کرنا چاہتے ہیں، اس کا آڈٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سندھ میں 70 لاکھ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کو اسکولوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو بچے اسکولوں میں ہیں ان کی تعلیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. خوراک کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہو گئی ہے جس سے سینکڑوں بچے ہر مہینے، ہر ماہ مر رہے ہیں اس ملک میں. اس خوراک کی کمی کو مینجمنٹ کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. 53,000 بچے اس ملک میں ہر سال مر جاتے ہیں گندا پانی پینے کی وجہ سے. ہم اس بیسک نیسیسٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ کسی باکردار قیادت اور لوگوں کو جوڑنے والی جماعت ہی کر سکتی ہے، اور وہ جماعت اس وقت پاکستان میں کوئی اور نہیں، پاک سے زمین پارٹی ہے. پی ایس ایل کی بات میں نے آپ سے کر لی. انشاءاللہ تعالی پی ایس ایل جو ہے وہ اس پہ ہم اسکرینیں لگا رہے ہیں، پورے شہر میں سیلیبریٹ کر رہی ہے پاک سے زمین پارٹی. کراچی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، جائیں، امن سے جائیں. تمام کھلاڑیوں کی اچھی کارکردگی پہ بغیر کسی کی سائڈ لیے سب کی اچھی کارکردگی پہ ان کو شاباش دیں. جیسچر شو کریں اچھی ہاسپٹیلٹی کا کراچی والوں کی طرف سے. ایک ایسا نمونہ بھی اس کو نیشنل ایونٹ کے طور پر پاک سے زمین پارٹی بھی لے رہی ہے. ہم ہر جگہ اسکرین لگا رہے ہیں شہر کے مختلف جگہوں پہ، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں سے جو لوگ اسٹیڈیم نہیں جا پائیں گے ہم انہیں اسٹیڈیم کے باہر انشاءاللہ تعالی انٹرٹین کروائیں گے اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے تزئین و آرائش کا کام کیا گیا ہے پی ایس ایل کے حوالے سے سراؤنڈنگ ایریا میں، یہ کام جو ہے وہ سالہ سال جاری رہے. جب پی ایس ایل کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو سالہ سال بھی کچرا اٹھ سکتا ہے، سالہ سال بھی صفائی ہو سکتی ہے، سالہ سال بھی یہ لائٹیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، یہ استرکاری، یہ روڈ کی استرکاری ہو سکتی ہے. تو کائنڈلی جس طرح پی ایس ایل کے لیے ساری پروونشل سٹی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، جاگ گئی ہے، کائنڈلی اس کے بعد سو نہ جائیے گا. کراچی والے پی ایس ایل کے بعد بھی صفائی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، مستحق ہیں. پی ایس ایل کے بعد بھی لائٹیں جلنی چاہیے، پی ایس ایل کے بعد بھی سڑکوں پر یہ گندگی اور یہ کھڈے نہیں ہونے چاہیے. میں مہاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ مہاجروں، تمہارے راستے میں ہم مزید کانٹے بچھانا نہیں چاہتے. ہم تمہارے راستوں سے پی ایس پی والے کانٹے چننا چاہتے ہیں. میں تمہارے مزید دشمن بنا کر تمہارے حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں تمہارے دشمن کم کر کے تمہارے حقوق کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں سندھی پختون مہاجر بلوچوں کو ساتھ لے کر تمہارے بھی حقوق کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان سندھی پختون بلوچ پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، کاٹھیاواڑی ہیں، میمن ہیں، ہزارے وال ہیں، یہاں پر گلگتی ہیں، جو لوگ بھی شہر میں رہتے ہیں، صوبے میں رہتے ہیں، میں ان سب کے بچوں کے حقوق کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ کوئی ایک بھی پریشان ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ یہاں پر سب سے زیادہ رہنے والے لوگوں کا ہوگا. اور اس کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ میں سب سے زیادہ رہنے والے سندھ کے شہری علاقوں میں اردو بولنے والے ہیں، مہاجر ہیں. تو مہاجروں، اس والی بات کو اللہ کا شکر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. جہاں جہاں کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے اس والی کنفیوژن کو اور دور کر لیں. جہاں تک بات ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم، بہادر آباد کی ایم کیو ایم اور پی آئی بی کی ایم کیو ایم، اس کی وجہ سے
اردو بولنے والا کچھ لوگ ایک کامنٹری کرتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ تجزیہ نگار بھی ہیں اور وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر تبصرہ کرنے والے لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جی مہاجر لاوارث ہو گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مہاجر لاوارث نہیں ہو گیا، مہاجر لاوارث آج سے 34 سال پہلے ہو گیا تھا، جب اس نے اپنے سارا مینڈیٹ اپنے وارثوں کو دے دیا، کھالیں دے دی، 25,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، 9 دفعہ الیکشن میں ووٹ دے کر وارث بنا دیا، ایم پی اے بنا دیے، ایم این اے بنا دیے، وزیر بنا دیے، گورنر بنا دیے 14 سالوں کے لیے، سب کچھ نچھاور کر دیا، وراثت دے دی، وراثت دے کر لاوارث ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مہاجروں کے مینڈیٹ کو اپنے شادی ہال بنانے کے لیے، اپنے لندن میں مکانات بنانے کے لیے دنیا بھر میں اسے بیچا ہے، مختلف حکومتوں کے ہاتھوں بیچا ہے۔ تو مہاجر تو 34 سالوں سے لاوارث رہا ہے۔ جن نعروں کے اوپر مہاجروں نے یہ وراثت دی تھی، یہ اردو بولنے والوں نے یہ حق دیا تھا، کوٹا سسٹم ختم ہوگا، نہیں ختم ہوا، تعلیم عام ہوگی، نہیں عام ہوئی، روزگار ملے گا، نہیں ملا روزگار، وطن میں عزت ملے گی، نہیں ملے عزت، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص جو ہے وہ اچھے بنیں گے، نہیں بنے، تعلیم عام ہوگی، نہیں ہوگی، اسپتال بنیں گے، نہیں بنے۔ تو مہاجر آج 34 سالوں میں لاوارث تو 34 سالوں میں ہو گیا۔ آج شہر کچرا کنڈی بن گیا ہے، آج یہاں پر پینے کے پانی نہیں ہے، آج یہاں پر سیوریج کا نظام نہیں ہے، آج یہاں پر پبلک سروس کمیشن میں کہیں پر اردو بولنے والوں کو کے ناموں کے ساتھ ان کی ولدیت اور ان کے آگے اردو لکھ کر جو ہے وہ اردو بولنے والے مہاجر لکھ کر ان کو ڈسکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کسی سینسٹیو جگہ پہ پوسٹنگ پہ اگر اردو بولنے والا ہے، کوئی ایم کیو ایم کو ووٹ ڈال کر کہیں سے آیا ہے تو وہ ناٹ ریکمینڈڈ لکھا ہوا آتا ہے اس کے لیے۔ آج کراچی، حیدرآباد سے 70 لاکھ کی آبادی کم کر دی گئی ہے، 70 لاکھ کی آبادی کم کر دی گئی۔ تو کیا کیا ان سو کولڈ مہاجر نیتاؤں نے؟ کیا کیا ان تمام زیادتیوں کے اوپر؟ کیا کیا ان سو کولڈ مہاجروں کے رکھوالوں نے؟ تو مہاجر تو لاوارث تھے 34 سالوں سے اور آج تک۔ ہاں، آج مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو عقل آ گئی ہے کہ آج وہ مہاجروں کے نام پر لوٹنے والے نام نہاد نیتاؤں کو انہوں نے اپنی حمایت چھین کر لاوارث کر دیا ہے۔ تو لاوارث مہاجر نہیں ہوئے، لاوارث مہاجر نام پر سیاست کرنے والے لیڈران ہو گئے، کہ آج مہاجروں کے نام پر سیاست کرنے والے لیڈران کے ساتھ مہاجر نوجوان اپنی جانیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ایندھن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ ان کے جلسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لاوارث مہاجر نہیں ہوا، اردو بولنے والا نہیں ہوا، لاوارث مہاجروں کے نام پر مہاجروں کی یہ سیاست کرنے والے لوگوں کو مہاجروں نے لاوارث کر دیا۔ تو اس ریکارڈ کو تو ٹھیک کر لیں۔ مہاجر، اللہ کا شکر ہے، نہ مہاجر پختون، سندھی، بلوچ اب اس نام پر سیاست جو ہے وہ کر کے کوئی آپس میں لڑا کر جو ہے وہ آپس میں بھائیوں کو نہیں لڑا پائے گا۔ لوگ آپس میں شعور رکھتے ہیں اور لوگ آپس میں ایک ہو گئے۔ ایک بات اور میں یہاں پر کرتا چلوں کہ میری ایم کیو ایم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری ایم کیو ایم سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میری قوم کے نوجوانوں پر اس ایم کیو ایم کا نام لگا کر یہ پاکستان میں جتنے بھی مظالم کیے جائیں گے، جتنی بھی ناانصافی کی جائے گی، دنیا اور پاکستان یقین کرتی ہے۔ میری قوم کے ساتھ جتنی بھی ناانصافی کی جائے گی، اس ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ لگا کر دنیا اس کے اوپر تالی بجائے گی، یقین کرے گی۔ تو اس ایم کیو ایم کے اتنا بدنام پروڈکٹ ہو گئی ہے، اتنی بدنام پروڈکٹ ہو گئی ہے، یہ اتنا بدنام نام ہو گیا ہے، اس برانڈ کو الطاف حسین صاحب نے اور ان کے ساتھ حواریوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ میری نسل، میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے اوپر کوئی بھی آپ جو ہے وہ زیادتی کریں گے، اس کے نام کے ساتھ ایم کیو ایم لگا لیں گے، اس زیادتی پہ دنیا خاموش رہے گی اور اس زیادتی پہ لوگ تالیاں بجائیں گے۔ زیادتی کیا ہے؟ ایم کیو ایم کے 2 شہر ہیں، کراچی اور حیدرآباد، سو کالڈ ایم کیو ایم کے شہر ہوتے تھے۔ اس شہر سے 70 لاکھ کی آبادی کم کر دی گئی، پورا پاکستان خاموش ہے، پورا پاکستان خاموش ہے، پورا میڈیا خاموش ہے۔ اس شہر سے 70 لاکھ کی آبادی کیا ہے؟ ٹیگ لائن کیا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے شہر ہیں۔ اچھا بھائی، کم کرو، اس کی آبادی کم کرو۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس آبادی کے کم کرنے کے عمل کو ریویو کیا جائے، اور پورے پاکستان میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی مردم شماری ہوئی ہے، پورے پاکستان میں ہوئی ہے، اس کی فہرست آویزاں کی جائیں، تاکہ جس کا نام رہ گیا وہ جا کر دیکھے، اس میں کوئی بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ کر کے، تاکہ یہ والی بحث ختم ہو جائے۔ ویری سمپل کہ سارے ڈسٹرکٹس میں، سارے ٹاؤنز میں، سارے وارڈ میں جا کر
یہ لسٹیں آویزاں کر دی جائیں, لوگ جا کر اپنا یا کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ ڈال دی جائیں یہ لسٹیں, لوگ اپنا نام دیکھ لیں, جس کا نام رہ گیا ہوگا وہ جا کر اندراج کر دے. ویری سمپل. اس میں جو ہے کوئی اگر اس میں کوئی قانونی ہچ ہے اس قانونی ہچ کو پورا کر دیا جائے. بھائی میرا نام آیا نہیں آیا مردم شماری میں, لوگ تو میرے گھر پہ آئے تھے, انہوں نے میرا نام ڈالا ہے نہیں ڈالا میں دیکھ لوں گا, اپنی لسٹ دیکھ لوں گا, تو یہ سارا پھڈا ختم ہو جائے گا. پھر یہ جو ڈیلیمیٹیشن کر دی گئی ہے, کراچی کا کو بندر باٹ کر دیا پیپلز پارٹی کی اس حکومت نے, کس نام پہ کیا ہو؟ کیوں دنیا خاموش ہے کہ بھائی یہ ایم کیو والوں کا شہر ہے, 85% مینڈیٹ یہاں سے ملتا ہے, کاٹو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ رہنے والوں کا ہو رہا ہے. نام کس کا لگ رہا ہے؟ ایم کیو کا لگ رہا ہے نام. تو بھائی اس ایم کیو کے اور پورا پاکستان خاموش ہے, پورا پاکستان خاموش ہے. تو اس ایم کیو کے نام کے ساتھ لگ کر کوئی بھی آپ اس شہر کے ساتھ زیادتی کریں گے, دنیا اس کے اوپر خاموش ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں, اس لیے ہم نے ایم کیو کوئی ایچ وائی زیڈ نہیں بنائی, ہم نے پاک سرزمین پارٹی بنائی ہے. اس برانڈ سے خود کو الگ کیا ہے, اور یہ برانڈ اردو بولنے والوں کے لیے زہر قاتل ہے. یہ برانڈ زہر قاتل, میری دشمنی نہیں ہے, مجھے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, مجھے کوئی ذاتی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اس والی بات کو سمجھ رہے ہیں. میں اس موقع پر 2 سالہ یوم تاسیس منائے جانے پر میرپور خاص کے ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, تمام کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 2018 کا الیکشن انشاءاللہ تعالی سندھ سے ہم جیتیں گے, اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آئیں گے, حمایت سے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ساری کراچی, حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص, نواب شاہ کی سیٹوں پہ ہم سویپ کریں گے جہاں جہاں ایم کیو ایم تھی. اور انشاءاللہ تعالی چونکہ ہم ایتھنک پولیٹکس نہیں کر رہے, ہم اس سے غیر روایتی سیٹیں بھی انشاءاللہ تعالی ہم سندھ میں جیتیں گے, پارٹیسپیٹ کریں گے, جیتیں گے اور پاکستان کو سرپرائز دیں گے. دوسرا ٹارگٹ ہمارا بلوچستان ہے, انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں بھی پاک زمین پارٹی پارٹیسپیٹ کرے گی. 2018 کی میں بات کر رہا ہوں, چند جگہوں سے, ایک آدھ جگہوں سے ملک کے اندر بلکہ بالعموم اور بالخصوص سندھ اور بلوچستان میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اور پھر 2023 میں انشاءاللہ تعالی اپنی کارکردگی دکھا کر 2023 میں انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان سے پارٹیسپیٹ کریں گے. لوگوں, غریبوں, مظلوموں, محکوم لوگوں, تمہارا دور آنے والا ہے, تمہارا ٹائم آنے والا ہے. انشاءاللہ تعالی تمام یہ ظلم کی سیارات ختم ہونے والی ہے. نواز شریف صاحب کیمپین چلا رہے ہیں اپنے نااہل ہونے کے بعد کہ ووٹ کو عزت دو. ان کی کیمپین کا نام ہے ووٹ کو عزت دو. ووٹ کاغذ کا ٹکڑا ہے نواز شریف صاحب, ووٹ کو عزت نہ دیں, ووٹر کو عزت دیں جو کہ انسان ہے, جیتا جاگتا انسان ہے. ووٹ کو عزت دینے سے پاکستانیوں کو عزت نہیں ملے گی, ووٹر کو عزت دینے سے پاکستانیوں کو عزت ملے گی. آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آئی اب تک بات؟ آج تک آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کو یہی بات جبھی تو آپ بار بار نااہل ہو کر نکال دیے جاتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک ووٹر کو, آپ نے ابھی تک سے ووٹ کو ہی, کاغذ کے ٹکڑے کو عزت دینے کی کوشش کی ہے. ووٹ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے, انسانوں کو عزت دو جو کہ ووٹر ہیں. انسانوں کو عزت دیتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آپ کو. ہم پاکستان کے انسانوں کو, پاکستان کے ووٹرز کو عزت دینا چاہتے ہیں. وہ ووٹر جو کہ ہمیں ووٹ دے اور وہ ووٹر جو ہمیں ووٹ نہ دے اس کو بھی ہم عزت دینا چاہتے ہیں. پاک زمین پارٹی ان کو عزت دینا چاہتی ہے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. میں شمشاد بھائی سے میں کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں ان کو مائک دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جیسا مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ تمام قومیتوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تمام قومیتوں کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. تو میں ان کی وجہ سے, ان کے اس فلسفے کی وجہ سے میں متاثر ہوا اور میں نے چاہا کہ میں کیوں نہ ان کے ساتھ شامل ہو کر تمام مظلوم طبقے کی خدمت کر سکوں اور ان کا بازو بن سکوں. میں ان کے فلسفے سے, ان کے منشور سے مطمئن ہوں, متفق ہوں اور آج ان کے ساتھ ہوں اور آپ کے سامنے. بہت شکریہ. آپ نے اپنے عنوان میں پوری کتاب کا تذکرہ کر دیا ہے. اس میں ایسا ہے کہ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, مجھے سب سے زیادہ اس پہ دکھ ہے اس والی بات پہ. اور خاص طور پہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو تقریر کی ہے, تقریر تو میں خیر ان کی نہیں سنتا, لیکن جب یہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کلپ وغیرہ بھیج دیتے ہیں, اور میں نے جو ان کو سنتے ہوئے کہتے ہوئے سنا کہ وہ 34ویں یوم تاسیس پہ خطاب کر رہے ہیں. 34 سالوں کے بعد قوم کا 34واں یوم تاسیس ہے, اور 34 سالوں کے بعد وہ یہ بول رہے ہیں کہ اب, اور فاروق ستار صاحب کا نام لے کر, جو کہ دوسری پارٹی کے, پہلے ان کے بھی قائد تھے 22 اگست کے بعد, اور اب دوسری پارٹی کے قائد ہیں, ایک قائد کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب اب اگر کسی نے ماؤں بہنوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا
تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے. کیا مطلب ہے؟ آپ 34 سالوں سے میلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں 34ویں یوم تاسیس پہ کہہ رہے ہیں ماں بہن, اور کس کا نام لے کے؟ کسی کارکن کا نہیں, فاروق بھائی کا نام. کون لوگ ہو یار تم لوگ بھائی؟ 34ویں یوم تاسیس پہ نام لے کر بول رہے ہیں کہ بھائی اگر میلی آنکھ سے دیکھا بہنوں کو تو ہم آنکھیں نکالیں گے. دیٹ مینس کہ 34 سالوں سے بہنوں کو میلی آنکھ سے دیکھ رہے تھے تم لوگ. اتنی بے غیرتی, نمبر 1. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں فاروق بھائی کا ہی نام لے کے کہ اب پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی کارکنان کو, خواتین کو دیں گے, مہاجبینوں کو نہیں دیں گے. دیٹ مینس کہ آپ 34 سالوں سے مہاجبینوں کو ٹکٹ دے رہے تھے. نہیں یار, میں تو جانتا ہوں بہت ساری باجیوں کو, عزت دار خواتین ہیں, میرا بڑا ریگارڈ ہے, میری پارٹی میں نہیں ہیں لیکن میرا بڑا ریگارڈ ہے ان کے لیے. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے, بلکہ سبھی لوگ ہیں سارے. مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ 34 سالوں کے بعد آپ قوم کو کوئی پیغام دیتے, اردو بول, آپ تو مہاجروں کے لیے سیاست کر رہے ہیں, تو مہاجروں کو بتاتے کہ آپ نے 34 سالوں میں کیا کیا ہے, آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ 34 دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ایم پی اے ہے, آپ کے پاس ایم این اے ہے, آپ کے پاس سینیٹر ہے, آپ کے پاس میئر ہے. آپ آج تک مہاجروں نے آپ کو دیتے ہی چلے آ رہے ہیں. سب چیزیں ہیں, وہ تو چھینے گی بعد میں جا کے ساری چیزیں. آج تو نہیں چھینی ہوئی نا, آج تو ہے ان کے پاس. لیکن بہت افسوس کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گندی سیاست سے ہم نے اپنے آپ کو بہت دور رکھا ہوا ہے. ہم نے کوئی اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی, اس لیے کہ جو ہے وہ گند ہے, پوری گند بلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ہر بد کردار کے چہرے پر سے نقاب نوچتا ہی نوچتا ہے. ایکسپوز کیے بغیر مارتا نہیں ہے. یہ اس کی سنت کے خلاف ہے کہ ایکسپوز کیے بغیر مارے. وہ یہ ایکسپوز کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام کروا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے کہ کوئی دشمن بھی ان کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتا تھا. میں ابھی بھی دعوت دیتا ہوں کہ مرنا یاد کریں اپنا. آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں, کیا صحیح کر رہے ہیں. اپنی موت کو یاد کریں. ہر انسان کو مر جانا ہے. یہ دنیاوی یہ چالاکیوں کو بند کر کے ابھی بھی سیدھے رستے کی طرف آئیں. اور سیدھا رستہ پی ایس پی کے علاوہ کوئی اور سیدھا رستہ نہیں ہے, اس قوم کے لیے بھی, اس شہر کے لیے بھی, اس سندھ کے لیے بھی, اور اس پاکستان کے لیے. اسی میں عزت بھی ہوگی, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی راضی ہوگا. میں پتنگ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جان بھائی, پتنگ یہ سینٹ کے الیکشن میں بیلٹ پیپر پہ پتنگ تھا تو رومانس ایک دم سے تیر پہ کیوں چلا گیا 18 لوگوں کا؟ ہاں, رومانس پتنگ سے نہیں ہے, رومانس لکشمی سے ہے. سمجھتے ہیں؟ لکشمی رومانس پتنگ سے نہیں ہے, لکشمی سے رومانس ہے سارا. تو یہ بھی جو سارا یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا رومانس پتنگ اور ایم کیم, یہ اس سے نہیں ہے, یہ اس کی پرسنل پریویلیجز ہے. تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے بھائی. میری بھی کوئی بھائی, پتنگ سے ہم سے زیادہ کس کو رومانس ہو سکتا تھا؟ اس پتنگ اور ایم کیم کی بینیفیشری تو سب سے زیادہ ہم لوگ تھے. یہ بیٹھے نا انیس قائم خانی پارٹی چلانے والے ڈپٹی کنوینر تھے, یہ افتخار عالم بیٹھے 90 کے ایم پی اے تھے, یہ اشفاق منگی وزیر تھے, ایم پی اے تھے, وسیم آفتاب جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے. بھائی ہم, یہ ڈپٹی کنوینر بیٹھا, ڈپٹی میئر بیٹھا ہوا ہے پتنگ کا بینیفیشری. پتنگ کے بینیفیشریز تو یہ رہے سارے. ایم این ایز ہیں, آصف حسنین, ہمارے پاس یہ شیراز وحید آئے ہیں, یہ ایم پی اے تھے, ارتضیٰ فاروقی ایم پی اے تھے, ندیم راضی ایم پی اے تھے, ہمارے بلقیس مختار ایم پی اے تھی. بھائی یہ پتنگ کے بینیفیشری تو ہم لوگ تھے سارے لوگ. نہیں, ہمارا رومانس تھا پتنگ. ہم نے جب تک تھے رومانس کیا ایم کیو ایم کے ساتھ, پتنگ کے ساتھ, اس کے فائدے بھی ہم نے اٹھائے, ہمیں سب سے پہلے مل رہے تھے. ایشو یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل سے ہمارا پیشن ہونا چاہیے کہ لوگوں کا مسئلہ کیسے حل ہو رہا ہے. یہ ساری فلسفی بیکار. ہماری ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اپنے کاموں پہ, اپنی نیت پہ اور اپنے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتا چلا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بھی پتنگ ہو, کوئی بھی نشان ہو نہ ہو, کوئی نام ہو نہ ہو, ایک پارٹی ہو, 3 پارٹی ہو, 4 پارٹی, یہ سب کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن تک آتے ایک تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, اور جو ہوں گی اس کو ہم الیکشن کے ذریعے لوگ جو ہے انہیں اپنے پیروں تلے رون دیں گے انشاءاللہ تعالی. میری ایک خواہش ہے, میری ایک خواہش ہے کہ 2018 میں پتنگ ہو اور انشاءاللہ اردو بولنے والے اس کو شکست دیں اور ڈولفن پہ نشان لگائیں. یہ ذاتی طور پہ پاک سرزمین پارٹی کی خواہش ہے. میں ارشد بھائی, اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے قومیت کی بنیاد پر. ملیر میں ایک سیٹ 2.5 لاکھ پر ہے, اور سینٹرل میں ایک سیٹ 4.5 لاکھ پہ, اور ساؤتھ میں 5.5 لاکھ پر ہے.
वहाँ का वोटर 1 वोट डालेगा, सेंटर का वोटर 2 वोट डालेगा, तो उसको 1 MNA मिलेगा। तो इंसानों में तफरीक नहीं होनी चाहिए। जो हक मलीर के लोगों को वही सेंट्रल के लोगों को मिलना चाहिए, वही साउथ के लोगों को मिलना चाहिए। तो हम हक की बात कर रहे हैं, वोटर की हक की बात कर रहे हैं। डिलिमिटेशन अगर 2.5 लाख पे एक सीट है तो सेंट्रल में भी 2.5 लाख की होनी चाहिए, मीरपुर खास में भी 2.5 लाख की होनी चाहिए, हैदराबाद में भी 2.5 लाख की होनी चाहिए। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे मेरे लिए दोनों टीमें जो है वो मुझे बहुत खुशी है दोनों टीमों के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं चाहता हूँ कि अच्छा खेल हो, जो हारने वाला हो वो लड़कर हारे, मुकाबला करके हारे, और जीतने वाला उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज नजर आए। तो मैं जो भी अच्छा खेलेगा उसको दाद दूंगा। मैं दोनों में से किसी टीम को मैं नहीं, हाँ मैं कोशिश, देखें क्या हालात रहते हैं स्टेडियम जाने के। अगर जो है वो ऐसे हालात हुए तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हम तो भाई मजदूर लोग हैं, आपको पता है। जी टिकट तो हमने ले रखा है, लेकिन वहाँ पे आप वो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वहाँ पे VVIPs आ रही हैं, हम लोग तो मजदूर लोग हैं, कारकुन लोग हैं, मजदूर लोग हैं। तो देखते हैं कि कारकुनों के साथ अगर हम मैच देखने जा सके तो जाएंगे। अगर मैं अदरवाइज लोग तो जा रहे हैं कराची के, हमारे पार्टी से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और अदरवाइज जो है फिर कहीं टीवी पे बैठकर देखेंगे किसी जगह। 1000 वाला हम लोग जो है वैसे 1000 वाला जो कारकुनों के साथ लिया 1000 वाला टिकट, नॉर्मल स्टैंड गए तो नॉर्मल इंक्लोजर में बैठकर देखेंगे, जहां पर जो है 1000 वाला टिकट, सबसे लोएस्ट जो टिकट है वो टिकट लिया हमने। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।